अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कल अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वइज़ा मरिज़्तु वहुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युह्यीन वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन रब्बि हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबिय्युल करीमिल अमीन व अला नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और वही मुझे मौत देगा, फिर वही मुझे दोबारा जिंदा फरमाएगा, और उसी से मैं उम्मीद रखता हूँ कि रोज़े क़यामत वो मेरी ख़ताएं मुआफ़ फरमा देगा। ए मेरे रब, मुझे इल्म अमल में कमाल अता फरमा और मुझे अपने क़ुर्ब ख़ास के सज़ाओं में शामिल फरमा, सज़ावारों में शामिल फरमा, और मेरे लिए बाद में आने वालों में भी ज़िक्र खैर और कबूलियत जारी फरमा, और मुझे नियमतों वाली जन्नत के वारिसों में से बना दे। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। निहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की दी हुई तौफीकात से, उसकी अता से हम सूरा शुअरा पर गौर फ़िक्र कर रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन आयात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस्तकामत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमारी इस अदना सी कोशिशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। ज़ीरीन, आपका माइक ओपन हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, इससे पहले हमने जो आयात तिलावत की थी, इससे पहले की जो तफसीर की थी, उसमें चूंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चल रहा है, तो आप फरमाते थे कि और वही है जो मुझे खिलाता और पिलाता है, वही है जो मुझे हिदायत की तरफ मेरी रहनुमाई फरमाता है, और वही अल्लाह है जिसका जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा अता फरमाता है। अब देखें यहाँ पर जो है आयत नंबर 80 का जो हमने तिलावत की है, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो क्या है, वही मुझे शिफा देता है। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने कहा जब मैं बीमार होता हूँ, यानी कि मैं बीमार होता हूँ। अब बड़े गौर करने वाली बात है, इस आया मुबारका में बहुत ही प्यारी आयात हैं। आपने इसकी निस्बत जो है वो अपनी तरफ की है। ये नहीं कहा कि जब वो मुझे बीमार करता है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे बीमार करता है, क्योंकि सेहत उस वक़्त कायम रहती है जब जिस्म की तमाम जो इख़लात होते हैं वो एतदाल पर रहें, और जब बाज़ इख़लात बात पर गालिब आ जाएँ या खाने-पीने में बेएतदाली की वजह से इन पर तनाफ़ुर और ताफ़ुन पैदा हो जाए तो इंसान में मर्ज़ पैदा होता है। जैसे इंसान बहुत सारा खट्टी-मीठी चीज़ें खा लेता है, नशास्तदार चीज़ों के खाने खाता है, आराम तलबी की आदत ज़्यादा हो जाती है, जफ़ाकशी नहीं करता, मेहनत नहीं करता, भाग-दौड़ नहीं करता, आराम तलब हो जाता है, या अपने खानों में बेतरतीबी उसकी हो जाती है, टाइमिंग सही नहीं होती खाना खाने की। बाज़ लोग बहुत लेट नाइट खाते हैं, तो खाने के बाद फिर फ़ौरन वो सो जाते हैं। या बाज़ लोग होते हैं कि पूरा दिन ही मुँह चलाते रहते हैं, यानी कि थोड़े-थोड़े वक़्फ़े से कुछ ना कुछ खाते रहे, और खाते हुए वो ख़्याल नहीं करते कि कौन-सी चीज़ जो है ना वो ऑपोज़िट हो सकती है, जो हमने चीज़ इससे पहले खाई है, वो जाकर नुकसान दे सकती है। तो इस तरीके से बेतदाली जो होती है, वो इंसान के अंदर एक ताफ़ुन पैदा कर देती है। तो इंसान में क्या होता है कि मर्ज़ पैदा हो जाता है। जैसा कि शुगर वगैरह हो जाती है, उसके बाद बदहज़मी हो जाती है, मैदा जो है वो कमज़ोर हो जाता है, मैदे का जो मुँह होता है स्टमक के, उसके अंदर वर्म यानी कि सोज़िश आ जाती है,
زیادہ تیزابی چیزیں انسان کھاتا ہے، کھٹی چیزیں کھاتا ہے، اسپائسیز لیتا ہے، زیادہ مسالہ دار چٹپٹی اشیاء کھاتا ہے، تو آپ دیکھیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ معدے کا السر بھی ہو جاتا ہے۔ جو لوگ تمباکو وغیرہ تمباکو پینے کے عادی ہوتے ہیں، سگریٹ نوشی کے عادی ہوتے ہیں، تو ان کا اکثر کیا ہوتا ہے کہ گلا وغیرہ خراب رہتا ہے، ان کے لنگز جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، کھانسی نزلے زکام کا وہ شکایت رہتی ہے، تو خون کی جو شریانیں ہوتی ہیں اسے وہ تنگ ہو جاتی ہیں، ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، تو جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے انسان پیرالائز ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ جب ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے تو اس سے بہت سا نقصان پہنچتا ہے، بعض اوقات دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے۔ زیادہ سگریٹ نوشی یعنی کہ جو جیسے لوگ جو چین سموکنگ ہوتے ہیں، سموکر ہوتے ہیں، وہ اس کے جو ہمارا جگر ہے یعنی کہ اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور تمام جو جتنی بھی مرغن غذائیں کھائی جاتی ہیں ان سے جو نقصان پہنچتا ہے۔ تو محنت نہ کرنے کی وجہ سے بعض انسان ہیلدی فوڈ لیتے ہیں، کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے ان کا، لیکن زندگی میں آرام بہت زیادہ ہوتا ہے، جتنا وہ کھاتے ہیں اس طریقے سے وہ محنت اور مشقت نہیں کرتے، تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، اس کمر کی درد کا شکایت، زیادہ گوشت والا مٹن چکن بیف وغیرہ کھانے سے، ایسی آئٹم کھانے سے بھی کیا ہوتا ہے کہ بہت سی تکلیفیں بن جاتی ہیں، پیشاب میں تکلیفیں آ جاتی ہیں، انڈے وغیرہ کھانے سے، چاول وغیرہ کھانے سے گردوں کا درد شروع ہوتا ہے، گردوں میں پتھری جو ہے زیادہ چاول وغیرہ کھانے کے استعمال سے پیدا ہو جاتی ہے، زیادہ بیج وغیرہ پالک وغیرہ کھانے سے پیتے میں پتھری وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو جنسی بے اعتدالی اور بے رحم روی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جنسی جو امراض ہوتے ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہم جنس پرستی جیسے کہ زور پکڑتی جا رہی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ پاک ہماری اولادوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اس سے دیکھیے ایڈز کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے، شراب نوشی جو ہے دیکھیے کینسر کا سبب بنتی ہے، شراب نوشی اللہ ماشاء اللہ ہر ایک کو یہ نہیں کسی کو کینسر دیکھے تو ہم کہیں کہ شاید وہ خدا نخواستہ شراب پیتا ہوگا، لیکن اسباب ہیں، یہ سبب بنتی ہے، اور اس طریقے سے جو انسان کے جو چیزیں کھاتا ہے وہ اس کی جو طبیعت پہ اثر انداز تو ہوتی جو اس کے اخلاق ہوتے ہیں ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ جو اسموکر ہوتا ہے زیادہ تر، جو شراب نوشی کرنے والا، اسموکنگ کرنے والا، ایسے جو انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، مرغن غذائیں زیادہ کھانے والا، اس کی طبیعت میں جذباتی پن، اس کی طبیعت بھی میں یعنی کہ تیزی بہت زیادہ آ جاتی ہے، غصہ جلدی اس کو آنے لگتا ہے، برداشت کا مادہ اس کے اندر بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنے عمل کی وجہ سے، تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ رات کی جو نیند ہے وہ بھی انسان کی تباہ ہوتی ہے، سکون جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو نیند کی ٹیبلٹس وغیرہ لینی پڑتی ہیں سونے کے لیے، آرام کے لیے، تاکہ نیند پوری ہو سکے۔ یہ میری پیاری بہنوں تمام جو چیزیں ہیں، خلاصہ اس کا کیا ہے کہ ہر بیماری، مرض اور مصیبت انسان کی اپنی طرف سے پیدا کردہ ہوتی ہیں۔ جب انسان اسلام کے احکام اور فطرت کے اصولوں کے، ہر بیماری، مرض اور مصیبت انسان کی اپنی کیا ہے پیدا کرتی ہے، جب انسان یعنی کہ فطرت اسلامی احکامات پر عمل نہیں کرتا، اسلامی احکامات پر، اور جو اللہ پاک نے جو اصول وضع کیے ہیں، دیے ہیں، کہ فرمایا کہ رات میں نے تمہارے آرام کرنے کے لیے بنائی ہے، دن تمہارے کام کرنے کے لیے میں نے بنایا ہے۔ تو پہلے وقت میں کیا ہوتا تھا، بیماریاں کیوں کم تھیں، لوگ کیوں فٹ فاٹ تھے، صحت مند تھے، کہ جیسے جیسے سورج غروب ہوتا تھا ویسے ویسے ان کے سارے کام وہ اپنے وائنڈ اپ کرتے چلے جاتے تھے۔ تو سورج کا مکمل غروب ہوتا، مغرب کی اذانیں ہوتی، تو سب لوگ اپنے گھروں میں آ جاتے اور وقت سے کھانا کھاتے، اس کے بعد وہ وقت سے سو جاتے، اور تہجد کے وقت میں اٹھتے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، ذکر اذکار کرتے، نمازیں پڑھتے، فجر کی نماز تک اللہ کے اذکار میں، ذکر میں، عبادات میں مشغول رہتے، اور فجر کے بعد جیسے ہی سورج طلوع ہونا شروع ہوتا، جیسے جیسے دن پھیلتا، روشنی پھیلتی سورج کی، تو ویسے ویسے لوگ بھی روئے زمین پر پھیل جاتے اور اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنے جو بھی انہوں نے معاملات تھے، عورتیں بھی گھروں میں، جیسے ہی مرد گھر سے نکلتے تو عورتیں بھی کیا کرتی، وہ بھی کاموں میں بزی ہو جاتی۔ آج کل جو ہمارا معمول ہے، جو ہم نے بنا لیا ہے، ہم بالکل فطرت کے خلاف، قدرت کے خلاف چل رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے جیسے سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے ویسے ویسے ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے، ہمارے کام کرنے کی مقدار میں، اللہ ماشاء اللہ سب کا نہیں میں کہتی، ماشاء اللہ بہت سی بڑی بہنیں بڑی یہاں پہ سگڑ بھی ہوں گی، بڑا وہ ٹائمنگ کو فالو کرتی ہوں گی، لیکن عمومی طور پہ آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے جس طرح کا کلچر رواج پا رہا ہے،
उसी के से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे सूरज गुरूब होना शुरू होता है, हमारे कामों में तेजी आने लगती है, हमारे बाजार भरने लगते हैं। रात आधी रात तक, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक बाजार खुले हुए हैं, मार्केटें खुली हुई हैं, इसी के से घरों के डोर भी खुले हुए हैं, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं। और दिन में देखिए सन्नाटे छाए हुए हैं, बाजार जो है बंद पड़े हुए हैं। आप देखिए कि जब रातों को लेट नाइट सोएंगे तो सुबह फजर की नमाज की तौफीक, अल्लाह पाक का जिक्र करने की तौफीक, फजर की नमाज के बाद तिलावत कुरान पाक की तौफीक, जबकि सुबह की तिलावत में अल्लाह ताला की ज़ात ने बरकतें रखी हुई हैं, वो सारी कैसे हासिल होंगी? हासिल नहीं होंगी। दिन का हिस्सा हमने आधे से ज्यादा सोकर गुजार दिया। जब वो वक्त सोकर गुजार दिया, जब दिमाग ने बेदार होना था, सूरज जैसे जैसे तुलू होता है वैसे वैसे हमारा दिमाग जो है वो बेदार होना शुरू हो जाता है। वो तो क्या हो गया कि हमने इसको इस चीज का आदी ही नहीं बनाया, तो अब क्या बीमारियां जन्म लेने लगी। खुलासा क्या है कि हर बीमारी, मर्ज, मुसीबत इंसान की अपनी यानी कि पैदा करता है। जब इंसान इस्लाम के अहकाम और फितरत के असूलों से रूह गर्दानी करता है, मुंह मोड़ लेता है, मुंह फेरता है, तो वो इमराज और मसाइब का शिकार हो जाता है। सूरा शूरा जो है, ये तो सूरा शुरा है ना, एक सूरा शूरा है। शूरा में अल्लाह पाक ने फरमाया आयत नंबर 30 में, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर, तुम पर जो मसाइब आते हैं वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूतों का बदला है, और बहुत सी बातों का तो अल्लाह दरगुजर फरमा लेता है। यानी कि अल्लाह ताला की रहम और करम है। जैसे हम हमारी लाइफस्टाइल हो चुके हुए हैं, अल्लाह पाक रहमान है, करीम है, रहीम है, उस तरीके से हमारी ना वो पकड़ फरमा रहा है, ना उस तरीके से हमारे ऊपर वो बीमारियां, वो आजमाइशें, वो मुसीबतें मुसल्लत होती हैं जिस तरीके से हमने अपना खुद कर लिया। क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो तुम्हारे पास जितनी भी मसाइब व आलाम आते हैं वो क्या है, तुम्हारे अपने हाथों की करतूतों का बदला है। वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। अल्लाह पाक तो बहुत सी चीजों में दरगुजर फरमाता है, अफू फरमाता है, दरगुजर फरमाता है। जो इंसान फितरत से बगावत नहीं करते और अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ वर्जी नहीं करते, वो इन मोहलक बीमारियों में मुब्तला नहीं होते और अमन और सुकून के साथ जिंदगी गुजार देते हैं। जैसे कि अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। सूरा इनाम की आयत नंबर 82 है। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ मखलूत नहीं किया, खल्त मल्त नहीं किया, मिक्स नहीं किया, मिलाया नहीं, सही माना में वो ईमान वाले बन के रहे। ईमान लाने के बाद, ईमान सिर्फ इस्लाम को कबूल करना काफी नहीं होता, इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लामी तालीमात पर अमल करना, और अमल भी पूरी ईमानदारी के साथ करना ईमान वाला होता है। तो अब वो जुल्म को और ईमान को खल्त मल्त नहीं करते, मखलूत नहीं करते, मिक्स नहीं करते। तो उनके लिए क्या फरमाया जा रहा है, उन्हीं के लिए अमन है, सलामती है, वही हिदायत याफ्ता है। सुभान अल्लाह। आप देखिए, अब नुक्ता इसमें इस आया बारका में 3 से 4 अल्फाज की आया है, व इज़ा मरितु फहुवा यशफीन, और जब मैं बीमार हो जाता हूं तो वही मुझे शिफा देता है। अब देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मैं बीमार होता हूं, ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे बीमार करता है, क्योंकि अल्लाह ने तो इंसान को सही सालम बदन दिया। हजरत इब्राहीम ने अपने इस कौल से ये यानी कि हमें खबरदार किया, ये हमें तंबीह फरमाई कि इंसान बेइतदाली और बेराह रवी से खुद अपने आप को बीमार करता है। अब देखिए, अगर हम ये फर्ज करें कि इस आया मुबारका को सुन के, या जो मैं तफसीर कर रही हूँ, तो इसको सुन के किसी के दिमाग में ये सवाल उठ सकता है कि कहे कि अंबिया अलैहिस्सलाम और जो दूसरे नेक लोग थे, औलिया हैं, और जितने भी अल्लाह ताला के मुकर्रबीन हैं, मुत्तकीन हैं, सालिहीन हैं, तो वो तो भी बीमार हो जाते हैं, तो उनका क्या है? तो आप देखिए, ऐसे अय्यूब अलैहिस्सलाम सख्त बीमार हुए, ऐसे इब्राहीम ने अपनी बीमारी का जिक्र किया, ऐसे मूसा अलैहिस्सलाम अपनी थकावट का जिक्र किया करते थे। खुद हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखिए, ताइफ के लड़कों ने, नौजवान लड़कों ने आपके ऊपर पथराव किया, आप इतना जख्मी हो गए कि आपके जूते मुबारक, नालैन मुबारक खून से भर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन सा जुल्म नहीं किया गया?
تو اب وہ اللہ کے کتنے پیارے نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب تھے، محبوب تھے، اللہ پاک کے محبوب نبی تھے، بلکہ تمام انبیاء اور رسول جو دنیا میں تشریف لائے سب کے آپ محبوب نبی تھے، سب انبیاء کی چاہت تھی کہ آپ کی وہ زیارت کریں، سب انبیاء کی چاہت تھی کہ کاش وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوتے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کا ظاہری وقت وصال آیا تو آپ کے سر میں کتنا شدید درد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوتے تھے کہ عام لوگوں کی نسبت سے مجھے دگنا بخار آتا ہے۔ آپ دیکھیے تمام جو بیماری تھی یہ خود پیدا کردہ تھی۔ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کے انبیاء تو اتنی بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں، اتنی تکلیفیں، ایون کہ جن نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیروکار ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، ان کو کیسے کیسے نہیں ستایا گیا، کس کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم نے کل پڑھا کہ بھوک کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے ہوتے تھے، تو یہ پھر کیا سارے معاملات ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ کیا کچھ پیش نہیں آیا، ایون کہ اہل بیت اطہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نواسوں کے ساتھ جو کربلا کے میدان میں پیش آیا، صورتحال پیش آئی، وہ سارا کس طریقے سے ہوا، 72 زخم تھے ایسے امام حسین رضی اللہ تعالی، ایون کہ آپ کا سر مبارک قلم کر دیا گیا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ باجی تو تفسیر کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری وجہ سے بیماری آتی ہے، تو جو انبیاء کرام سے اتنے مصائب و آلام آئے تو کیا وہ ان کا جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تمہاری اپنے جو مصائب آتے ہیں وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کا بدلہ ہوتا ہے، یا اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے اور ظلم والے اپنے آپ کو یعنی ظلم اور ایمان کو خلط ملط نہیں کرتے، مخلوط نہیں کرتے، وہی امن سلامتی پاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو انبیاء کرام کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اب اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے، غور سے سماعت کیجئے گا کہ نفوس قدسیہ کی بیماری کے متعلق کوئی بد باطن شخص ہی ایسا فاسد گمان کر سکتا ہے۔ ان پر جو بیماریاں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، امتحان ہوتی ہیں۔ اب معمولی باڈی پین ہو جانا، ہلکا پھلکا بلڈ پریشر ہائی اپ ڈاؤن ہو جانا، شوگر کا آ جانا تھوڑا بہت، جبکہ آپ اپنے بالکل صحیح روٹین میں چل رہے ہیں، آپ کے کھانے پینے میں بے اعتدالی نہیں ہے، آپ کے سونے جاگنے کی ٹائمنگ بڑی بہترین ہے، آپ ہر طریقے کا ماشاءاللہ شریعت کو فالو کرنے کی مکمل کوشش کر رہے ہیں، قدرت کے خلاف نہیں جاتے، فطرت کے خلاف نہیں جاتے، تو اب دیکھیے یہ امتحان ہے یا آزمائش ان کے اجر و ثواب میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں۔ جو ایسے اسباب ہوتے ہیں، ایسی بیماریاں، ایسی تکلیفیں، چیزیں معمولی، کوئی آزمائش، کسی رشتہ دار پیارے رشتے کا دنیا سے چلے جانا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا، کوئی زخم آ جانا، کوئی تکلیف بن جانا، بیٹھے بٹھائے سب کچھ ہو جانا، تو کیا ہے یہ انسان کے اجر و ثواب میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اور امت کے لیے تعلیم بھی ہے کہ دوا اور علاج کرنا انبیاء کرام کی سنت مبارک ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ چاہا تاکہ یعنی کہ ہر دور میں انبیاء کرام کی جو امتیں ہیں، جو ان کے ایمان والے ہیں، ان کے اوپر جو ایمان لے کر آتے ہیں، تو کیا ہو، جب ان کو میں اپنے انبیاء کو کسی آزمائش میں مبتلا کروں تو ان کی سنت کریمہ بن جائے کہ دوا بھی ہونی چاہیے اور علاج بھی ہونا چاہیے دعا کے ذریعے سے، اور دعا بھی ہونی چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی آزمائش آ گئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آزمائش آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، تو اس میں کیا ہو، دعا بھی ہو اور دوا بھی ہو، علاج بھی ہو، امید بھی ہو، مایوسی نہ ہو۔ تو بیمار کی خدمت کرنے اور بیماری کی عیادت کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اس پر بھی اجر و ثواب ملے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کامل جو ہے اسوہ مکمل ہو جائے، اور امت کو معلوم ہو جائے کہ بیماری کی حالت میں نماز اور دوسری عبادات کس طرح ادا کی جائیں گی، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اگر مرض بہت بڑھ جائے اور تکلیف زیادہ ہو تو صبر اور سکون سے کام کیسے لیا جائے۔ پھر انبیاء کرام کا جو ہے دیکھیں، یوسف علیہ السلام کا اپنے باپ سے چھن جانا، بھائیوں کا کنویں میں گرا دینا، ایسے یعقوب علیہ السلام کا کہ سالہ سال کتنا لمبا عرصہ تک روتے رہنا، اپنے بیٹے کی قمیض کو اپنے پاس رکھتے تھے، کس طریقے سے یعنی کہ ایسے یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں چلے جانا، یہ ساری جو آزمائشیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا دیکھو نمرود نے جب آگ میں پھینک دیا، یہ سارے جو قصے قرآن پاک میں بتائے جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں سب اپنے اپنے نوح علیہ السلام سے صالح علیہ السلام، دیکھیں کس طریقے سے یعنی کہ آپ ان سب پر آزمائشیں آئی ہیں۔ تو ان آزمائشوں کے وقت جب کس طریقے سے آپ انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کے اتنے مقرب، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دنیا میں آئے، مشن کے لیے آئے،
تو انہوں نے کیسے عمل کیا؟ تو یہ سارا کیا ہے کہ انسان جب یہ دیکھتا ہے تو انسان کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، اس کا ہوتا ہے کہ یعنی کہ ایسی حالت میں ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، اور مرض جو ہے وہ بڑھ جائے تو تکلیف زیادہ ہو تو صبر اور سکون سے کام لیا جائے، بے قراری اور آہوزاری اور شکوہ اور شکایت اور وبیلہ نہ کیا جائے۔ یعنی کہ میں نے ہر عام لوگوں کی بیماری کے یعنی کہ یہاں پر میں نے کیا کیا ہے کہ اسباب بیان کیے ہیں کہ ان کے امراض بے اعتدالی سے پیدا ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی بیماری ان کے حق میں امتحان ہوتی ہے بلکہ انعام ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالی کی طرف سے بیماری، تکلیف، آزمائش آ جائے اللہ تعالیٰ کے صالحین پر، مقربین پر، انبیاء کرام پر، اولیاء اعظام پر، تو وہ کیا ہے؟ امتحان ہے بلکہ انعام ہے۔ اب بجا طور پر یہ سوال پیدا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام خود اپنی بیماری کا سبب نہیں ہوتے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ میں بیمار ہوتا ہوں اور وہ شفا دیتا ہے؟ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی کہ ہمیں یہ تعلیم دی ان آیات کی روشنی میں کہ ادب اور تواضع کا یہ تقاضا ہے، انسان کے اندر عجز و انکساری ہونی چاہیے، ادب ملحوظ رہنا چاہیے کہ ہر حسن اور کمال کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف کی جائے، اور عیب اور نقص کی نسبت اپنے نفس کی طرف کی جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 79 میں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اے انسان، تجھے جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب کشتی کو توڑا تو اس میں جب نقص پیدا ہوا اور عیب ڈال دیا تو اس کی نسبت بھی اپنی طرف کر لی، فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها۔ سورہ کہف کی ہم آیت نمبر 79 میں مکمل تفسیر اس کی پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا رہی کشتی تو وہ ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، سو میں نے اس میں عیب ڈالنے کا ارادہ کیا، اور جب یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ کرنے کے لیے اس ٹوٹی ہوئی دیوار کو جوڑا جس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، تو فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 82 ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب کشتی دیوار توڑی ہوئی جوڑی ہے تو اس کا دیکھیے کتنا خوبصورت ہے کہ اس کا اشارہ کس کی طرف کیا؟ رب کی طرف کیا، اللہ کی طرف کیا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، رہی دیوار تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے، ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ دونوں یتیم بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ اب دیکھیں ظاہر میں کشتی توڑنا اور دیوار جوڑنا یہ کس کا کام ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ہیں وہ خود یہ کام کر رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ دونوں کام اللہ کے فعل تھے، لیکن خضر علیہ السلام نے ادب کو ملحوظ رکھ کر توڑنے کی نسبت اپنی طرف کر لی اور جوڑنے کی نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ رب العزت کی طرف کی۔ تو آپ دیکھیے ایک اور جگہ پہ سورہ جن میں کی آیت نمبر 10 میں دیکھ لیے کہ انا لا ندری شر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا۔ ہم نہیں جانتے کہ آسمانوں کو محفوظ کر کے زمین والوں کے ساتھ کسی شرکا ارادہ کیا گیا ہے، کس شر کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بلائی یعنی ہدایت کا ارادہ کیا ہے۔ آپ دیکھیے جنات جو تھے جب شر کا ذکر کیا تو اس سے غافل کو یہاں پر کیا کیا ہے؟ مجہول رکھا ہے، اور جب بھلائی اور ہدایت کا ذکر کیا تو اس کو ان کے رب کا ارادہ کیا۔ فرمایا میں بیمار ہوتا ہوں اور وہ شفا دیتا ہے۔ بیماری نقص اور عیب ہے، اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف کر لی، اور شفا دینا حسن اور کمال ہے تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، اور یہی حسن اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بارے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں گناہ کر کے بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے توبہ سے شفا دے دیتا ہے، اور شبلی فرماتے ہیں کہ بیماری غیر اللہ کی طرف دیکھنے سے ہوتی ہے، شفا اللہ کی تجلیات کے مشاہدے سے ہوتی ہے،
اور بحر میں لکھا ہے کہ بیماری دنیا کے ساتھ تعلق رکھنے سے ہوتی ہے اور شفا دنیا سے قطع تعلق سے ہوتی ہے، اور یہ مرتبہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب سالک پر جذب کی کیفیت مستحکم ہوتی ہے تو وہ تمام مخلوق سے تعلق منقطع کر کے صرف اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ انسان جو ہے وہ جو بھی بیماری اس کو پیدا ہوتی، بیماری ملتی ہے، تو انسان اپنے نفس، اپنے والدین، اپنی بیوی، اپنی اولاد سے قطع تعلق کر لے اور ان کی ذمہ داریاں پوری نہ کرے اور ان کے حقوق ادا نہ کرے، کیونکہ یہ اسلام کے احکام کے خلاف ہے۔ بلکہ اس آیا مبارکہ کا یہ معنی ہے کہ اپنے تمام متعلقین کی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے اور ان کے حقوق ادا کرتا رہے، لیکن ان کے حقوق کو ادا کرنا ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ اللہ تعالی کے احکام کی اطاعت، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کی وجہ سے ہو، اور کسی لمحہ اللہ تعالی کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ہی پیاری آیا مبارکہ